बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज कुछ बहुत ही अहम ख़बरें हैं और सबसे अहम ख़बर ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया और उनको जो सज़ा सुनाई गई थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर ने, वो सज़ा भी कालअदम करार दे दी गई है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो पार्टी चेयरमैन के ओहदे पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ये हमें उनकी पार्टी ही के ज़राए ने बताया है, शायद इसलिए कि कहीं पार्टी जो है उससे जो इलेक्शन का निशान है बल्ला वो वापस ना ले लिया जाए। और इसके अलावा आप जानते हैं कि आसिफ ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दोनों इकट्ठे इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं और वहाँ पर वो एक पार्टी का जो तासीसी कन्वेंशन है उससे भी ख़िताब करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाऊँ, मैं एक छोटी सी मुख्तसर सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानियाँ मैं सुनाता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा था कि छोटी सी कहानी जो है वो आपको सुनाई दें। ये आपको याद होगा कि जुलाई 2018 के इलेक्शन से कुछ दिन पहले एवन फील्ड रेफरेंस में एक सज़ा सुनाई गई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को। 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा थी और उसके साथ ही साथ उनकी बेटी मरियम नवाज़ और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी सज़ा सुनाई गई। जब सज़ा हो गई तो उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब अपनी बेटी के हमरा पाकिस्तान वापस आ गए। जब सज़ा सुनाई गई तो वो लंदन में थे, बेगम कुलसूम नवाज़ की वहाँ पे वो तीमारदारी में मसरूफ़ थे और सज़ा के बाद वो पाकिस्तान आ गए। उनको यहाँ पे गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर वो काफ़ी अरसा जेल में रहे और फिर वो इलाज के लिए उनको लंदन भिजवा दिया गया। फिर वो वापस आए तो अब वो जो जज मोहम्मद बशीर साहब का जो वो फ़ैसला है उसको रिवर्स कर दिया, ख़त्म कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब ये जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं, इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि इन्होंने पाकिस्तान के कम से कम 5-6 वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इन्होंने मुकदमात सुने हैं। ये शुरू हुए थे जी आसिफ ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़, लेकिन वो तो साबिक़ सदर थे। लेकिन इन्होंने सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ केस नहीं सुना, इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद हक्कान अब्बासी, राजा परवेज़ अशरफ, शौकत अज़ीज़ और अब ये आजकल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी सुन रहे हैं। इनको 2012 में लाया गया था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज के तौर पे। 2012 में 3 साल के लिए लाया गया था और नैब के कानून के मुताबिक भी 3 साल के लिए आप अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज मुकर्रर करते हैं। लेकिन फिर इनको एक्सटेंशन दी गई, फिर इनको एक और एक्सटेंशन दी गई और जब इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सज़ा सुना दी तो फिर इनको उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक और एक्सटेंशन दी और अब ये 2024 तक इस ओहदे पे काम करेंगे, 3 एक्सटेंशनें लेने के बाद। तो ये बस मैंने इसलिए सुनाया कि ये बहुत ही काबिल और बहुत ही तजर्बाकार जज हैं। नवाज़ शरीफ साहब को जो इन्होंने सज़ा सुनाई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सज़ा कालअदम करार दे दिया है। तो हो सकता है कि इसके बाद इनको एक और एक्सटेंशन मिल जाए और फिर ये इमरान खान साहब को भी सज़ा सुनाएंगे। अब मैं अपने मेहमानों का तारुफ, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब, MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये आपने आज एक ट्वीट तो किया कि इलेक्शन के बारे में, लेकिन पहले ज़रा मुझे ये बताएँ कि ये जो नवाज़ शरीफ साहब को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया और सज़ा भी कालअदम हो गई, तो वो नैब के अफसरान जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस फ़ाइल किया था, क्या उनका भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए? मीर साहब, आपने जो कहानी सुनाई है, मेरा ख़्याल है ये कहानी एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे सामने लेके आती है। किस तरह मुकदमे घड़े जाते हैं, किस तरह एविडेंस लाई जाती है, किस तरह प्रोसिक्यूशन होती है, किस तरह फिर जजमेंट्स आती हैं। हमने तो, आपने भी सुना होगा, आप मुझसे भी ज़्यादा बाखबर हैं कि कुछ सरीना के शापर्स में फ़ैसले आ रहे हैं और क्या हो रहा है। अरशद मलिक गवाहियाँ दे के बेचारा चला गया इस दुनिया से। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के घर जाके किस तरह उनको प्रेशराइज़ किया गया। ये एक तमाशा है और आज इस तमाशे का जब हम देखते हैं कि एक वरक पलटा गया है और बंद हुआ है एक बाब, हम खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि चले नवाज़ शरीफ साहब इससे एक केस से बरी हो गए, लेकिन उनके 2-2.5 साल जेलों में गुजरे। अब मजमूई तौर पर 9 साल वो जलावतन रहे
اور اس ملک نے بھی بھگتا, آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ کون لے کے آئے گا واپس؟ وہ دن کون لے کے آئے گا؟ 2017 کون واپس لے کے آئے؟ اور جو آپ نے سوال پوچھا ہے, ضرور ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ بھئی آج جو بات, ایک سمپل سی بات آج بھی آئی ہے کورٹ کے سامنے کہ جی جب کہا جاتا ہے کہ حامد میر صاحب کے اثاثے ان کے وسائل سے زیادہ ہیں, تو دونوں چیزوں کا تعین ہوتا ہے کہ وسائل کتنے ہیں اور اثاثے کتنے ہیں. پھر تقابل ہوتا ہے کہ جی ہاں اثاثے زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں. ٹھیک ہے, نہ وسائل کا تعین کیا گیا, نہ اثاثوں کی مالیت کا تعین کیا گیا, اور کہہ دیا گیا جی کہ اثاثے جو ہیں وہ ان کے وسائل سے زیادہ ہیں. فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, فیصلے میں لکھا ہے کہ مس یوز آف آفس ثابت نہیں ہوا, لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کہ اثاثے زیادہ ہیں, لہٰذا جی 10 سال اندر کر دو. اچھا, اب علی ظفر صاحب یہ بتائیں کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نیب ہے, یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے. اس وقت تو تحریک انصاف کے دوست نہیں مانتے تھے. اب تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ جیلوں میں بند ہے اور عمران خان سمیت بہت سے لوگوں کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہے ہیں, اور یہی جج محمد بشیر صاحب جو ہیں اب ان کے بھی خلاف جو ہیں وہ مقدمات کی سماعت کریں گے. تو چلیں جج صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جو نیب ان کے سیاستدانوں کے خلاف جو ریفرنس فائل کرتا ہے اور پھر ان کو ثابت نہیں کر پاتا, اور عدالتیں جو ہیں وہ جیل میں رکھنے کے باوجود سیاستدانوں کو بری کر دیتی ہیں, آج نواز شریف صاحب کو کیا ہے, کل کسی اور کو کریں گے, تو یہ نیب کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں, بالکل ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے یہ ایک بڑی دیر سے بات ہو رہی تھی اور بار بار گفتگو اس پہ کی جا رہی ہے. سینٹ میں بھی اس پہ گفتگو ہوئی ہے, سپریم کورٹ اٹ سیلف میں گفتگو ہوئی ہے, آبزرویشنز بھی آئی ہیں عدالتوں کی کہ جب آپ ایک انسٹیٹیوشن کو غلط استعمال کرتے ہیں اور آپ ایک اتنی بڑی پروسیکیوشن اینٹی کرپشن ایجنسی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو پھر ایک تو کرپشن کے خلاف جو جنگ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے, اور دوسرا وہ انسٹیٹیوشن اٹ سیلف اس کی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اسی سلسلے میں انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا, شاید آپ بھی اس پروگرام پہ آئے تھے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے ایک بار کیا تھا ہولڈ, اور اس میں یہ بحث ہوئی تھی کہ بہت ساری ترامیم کی ضرورت ہے, اور ایک اس میں شک یہ بھی ہونی چاہیے کہ اگر غلط مقدمہ چلایا جائے اور ایک شخص کی 2 سال 3 سال 5 سال کی زندگی جو ہے وہ آپ نے ایک طرح سے اس کو ختم کر دیا, اس کے خاندان کی جو عزت ہے اس کو ختم کر دیا, اور پھر پتہ چلے کہ سارا ایک غلط مقدمہ تھا, تو پھر اس کے خلاف ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پروسیکیوٹ کیا, جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہاں ہمارے پاس اتنا مواد ہے کہ ہم کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں, ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. امید یہ ہے کہ جس طرح یہ ابھی فیصلہ ہوا ہائی کورٹ کا, جس تیزی سے اسپیڈی جسٹس ملا, امید یہ ہے کہ کل جو عمران خان صاحب کا کیس ہے جو ایک لوور جج نے فیصلہ کیا ہوا ہے, وہ بھی اسی تیزی سے اس کی سماعت ہوگی, اور اس کی بھی انشاءاللہ ہم کل سنیں کہ یہی فیصلہ آیا ہے کہ وہ اس میں بری ہو گئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں توشہ خانہ والے کیس کی, کیونکہ وہ بھی بالکل بے بنیاد کیس ہے, اس میں بھی کوئی جان نہیں, کوئی حقیقت نہیں, لیکن بہرحال لوور کورٹ میں پروسیکیوٹ بھی ہو گیا, فیصلہ بھی کر دیا, شہادت لیے بغیر فیصلہ کر دیا, کسی ایویڈنس کے بغیر فیصلہ کر دیا, ڈیفنس نہیں پیش کرنے دی, فیصلہ کر دیا. تو یہ اس قسم کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جوڈیشل سسٹم پہ بھی بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امید یہی ہوتی ہے ہم سے ہماری کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے ہماری وہ اس فیصلوں کو درست کر دیتی ہے. اور یہ ٹھیک ہے, ایون فیلڈ کا فیصلہ اگر غلط تھا نیچے سے تو اوپر آ کے درست ہو گیا. اسی طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انصاف کے ترازو جو ہیں وہ برابر ہی رہیں گے. اچھا, اب فیصل سبزواری صاحب, میں آپ کو ایک کلپ سنواتا ہوں. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ذرا سنیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے, ایک ڈکٹیٹر مشرف کا بنایا وہ قانون ہے, اور یہ صرف اور صرف سیاستدانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا تھا, خاص طور پہ مجھے. اس کو تو انشاءاللہ ہم نیب کے قانون کو اللہ چاہے گا تو ختم کریں گے. نیب ایک بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے, کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب. نیب کو ختم ہونا چاہیے,
نیب کو ختم ہونا ہوگا۔ اچھا سبزواری صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور سعد رفیق صاحب، اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نیب کو ختم کریں گے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے تو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور وہ نیب کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ایم کیو ایم پاکستان اس کی حمایت کرے گی؟ جی ہاں صاحب، بہت شکریہ۔ میرے خیال میں صرف ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں، تمام جماعتوں کو ہی اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر لیجئے نا۔ ہم تو ایک طرف صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس رہنما کو، سیاسی رہنما کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یا اس کو اس وقت منظر سے ہٹانے کے لیے نیب کا ادارہ استعمال ہوا ہے۔ جو گورننس کا برا حال کیا ہے اس نیب کے ادارے نے، الامان الحفیظ، افسران کے متعلق مشہور یہ ہو گیا تھا کہ وہ تو اپنے نکاح نامے پہ دستخط نہیں کر رہے نیب کے ڈر سے۔ تو جب کوئی یعنی آپ کوئی بھی گڈ فیتھ میں بھی کام کرنا چاہیں یا کیا کسی نے، نیب اس کو پکڑ لے۔ اس ملک میں ان ایکشن کی کوئی سزا نہیں ہے، میں کام نہ کروں اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ کئی پروجیکٹس ایسے ہیں جب ہم رہے وزارتوں میں کہ اگر وہ ان کی کاسٹ کئی گنا 6-6 8-8 گنا بڑھ گئی، پاکستان کے قومی خزانے سے گئے وہ پیسے۔ کیوں؟ کیونکہ افسران اور حکام 10-10 سال فیصلے نہیں کرے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، حامد بھائی، میں جو آپ نے ابھی گفتگو کی ہے نا، میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو آپ جج بشیر صاحب کا کہہ رہے تھے، جناب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے فرما دیا کہ اگر ججز کوئی فیصلہ غلط کر بھی دیں اور لاشعوری طور پر اور بعد میں شعوری طور پر وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے۔ یہ ججز کے علاوہ، جو کہ ججز نے خود ہی لے لی ہے اجازت، کسی اور کو ہے نہیں، ہمیں نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے یہ اجازت۔ ہم پارلیمنٹیرینز ہیں یا ہم اگر گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، ہمیں نہیں ہے اجازت کہ ہم اگر لاشعوری طور پر کوئی غلط فیصلہ کر دیں تو بعد میں شعوری طور پر اس کی درستگی کر دیں اور کوئی ہم سے پوچھے بھی نہیں۔ تیسری بات میں سوچ رہا تھا جب آپ عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے، دیکھیں پورا پاکستان میاں نواز شریف صاحب جیسا یا عمران خان صاحب جیسا ہے نہیں خوش قسمت کہ ان کو دیر سے ہی صحیح لیکن انصاف مل جائے یا ان کے لیے سہولتوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا ہو جائے۔ ابھی بات ہو رہی ہے جیل ٹرائل کی، میں دیکھ رہا تھا کل بھی آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر، ہمارا ایک کارکن تھا ایم کیو ایم کا صدیق، اس کا بیٹا 1 سال کا تھا، تو جج صاحب نے کہا یہ تو بڑا دہشت گرد ہے، اس کا مقدمہ جیل میں سنا جائے گا۔ اس کا بیٹا 10 سال کا ہو گیا، کوئی جج جیل میں نہیں گیا اس کا مقدمہ سننے 9 سال تک۔ اچھا، لیکن کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ایک عام سا لڑکا تھا، کراچی کا ایم کیو ایم کا کارکن تھا۔ دوسری بات، میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے اور بالکل ہم بھی گئے عادت کے لیے، اللہ ان کو صحت دے، باقیوں کو، خان صاحب کو بھی صحت دے، ان کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا، حکومت سے مل گیا۔ میں نے اپنے درجنوں کارکن ایسے جو جیل میں جن ہیں، مقدمہ چل رہا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہو گئی، کسی کو کچھ ہو گیا، مر گیا، جیل کے حکام نے بھیجا نہیں ان کو ہسپتال تک۔ اچھا، یہ ہے پاکستان، جی اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بڑے لوگوں کے تو کام ہو جائیں گے۔ اچھا، اب یہ ہے پاکستان جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا کچھ پتہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے، کسی کو نہیں مل رہی۔ تو شہباز شریف صاحب نے آج پھر زور دے کے کہا الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں لیول پلینگ فیلڈ کا بھی کچھ کہا، ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ جی، الیکشن بالکل بر وقت ہونے چاہیے، قانون کی بھی یہی منشا ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری تقاضوں کا بھی یہی منشا ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہیں وہ وقت پر ہر صورت ہونی چاہیے۔ آج میں اس عدالت میں حاضر ہوا ہوں انصاف کی تلاش میں۔ میاں نواز شریف آج اسلام آباد کی ہائی کورٹ میں حاضر ہوں گے انصاف کی تلاش میں۔ اس سے زیادہ ہماری نظر میں لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، تو اب عرفان صدیقی صاحب، جس طرح سے انصاف مل گیا نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو علی ظفر صاحب اس امید کا اظہار کریں کہ اسی طرح توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو بھی لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی، ان کو بھی انصاف مل جائے گا۔ لیکن آپ کی ٹویٹ جو ہے اس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ عزت مآب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 8 فروری کے انتخابات کو پتھر پہ لکیر قرار دیتے ہوئے میڈیا کو تنبیہ کی تھی کہ انتخابات پہ شکوک و شبہات نہ اٹھائے جائیں، لیکن اچانک انتخابات میں تاخیر کے نام پر میڈیا میں سرکس لگا دیا گیا ہے۔ یہ سرکس کیا لفظ کیوں آپ نے استعمال کیا ہے، کس نے لگا دیا ہے؟
میر صاحب مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے؟ میں ایک تو نیب کی جو بات چل رہی تھی اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اور شاید ایک خبر ہو آپ کے لیے کہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے منشور کی تیاری کرتے ہوئے اس چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں قیادت کے لیول پہ کہ نیب کو ختم کر دینا چاہیے، اور اس کی جگہ جو ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور اگر کسی نئے ادارے کی ضرورت بھی ہے تو پارلیمنٹ اس پہ غور کرے آگے۔ ٹھیک ہے، لیکن نیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیب اپنے 20-25 سالوں میں کوئی ایک کیس بھی میر صاحب سپریم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکا، تو یہ کار زیاں جو ہے، تو اس کا مطلب ہے اب جج محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ پھر ان کا اکاؤنٹیبلٹی کوڈ ختم نہیں، کسی اور طریقے سے احتساب کریں آپ، اور اچھے ججوں سے کریں۔ دوسری بات آپ نے کی عمران خان صاحب کے بارے میں، ضرور انصاف ملنا چاہیے، ہر شہری کا تقاضا ہے، آئین کا تقاضا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، فیئر ٹرائل ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کا مقدمہ تو چل رہا ہے اس لیول پہ، ہماری نااہلی کا مقدمہ چلا تھا سپریم کورٹ میں، ہم خان صاحب کے خلاف نہیں گئے، لیکن اس وقت خان صاحب ہمارے خلاف تھے، خان صاحب کی پٹیشن پہ ہمارا فیصلہ ہوا تھا، ہم نااہل ہو گئے تھے۔ ہم اس حساب کتاب میں نہیں پڑھنا چاہتے، میں بڑے کھلے دل سے اپنی پارٹی کا موقف دے رہا ہوں، انہیں فیئر ٹرائل ملنا چاہیے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جتنی جلدی میں ان کا فیصلہ ہوا، ہمارا کہاں جلدی میں ہوا، یہ 17 کا کیس ہے اور اب 24 آنے والا ہے، 7 سال بعد ہم بری ہوئے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ انہیں بری ہونے میں 7 سال لگے، وہ اللہ کرے اسی عدالت سے بری ہو جائیں، اور معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ چلنے چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اور آخری بات جو انتخابات کے حوالے سے آپ نے میرا ٹویٹ پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ آل آف سڈن پچھلے 24-36 گھنٹوں سے ایک بحث شروع ہو گئی ہے، ایک کالم لکھا گیا جس میں کسی مستند ذرائع کا تو نہیں، افواہ کا تذکرہ کیا گیا جی کہ ایک افواہ سنی ہے ہم نے کہ انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد سے انتخابات کے التوا کے حوالے سے ہمارے اداریے لکھے جا رہے ہیں، ہمارے کالم لکھے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کی ایک کونسلر ہیں، خاتون ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست بھی ڈال دیا کہ میں اس پہ آتا ہوں، کل آپ نے مجھ سے رابطہ بھی کیا تھا اس کے بارے میں۔ تو اب یہ سرکس لگ گیا ہے پورا بازار میں، ہر طرف یہی ہے جی کہ انتخابات نہیں ہو رہے، انتخابات نہیں ہو رہے۔ تو میں نے ادب و احترام سے اس لیے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑا واضح کیا تھا کہ اگر کسی کو اس میں کوئی بات کرنی بھی ہے نا تو گھر جا کے بیگم سے سرگوشی میں کر لے، سر عام نہیں کرنی۔ لیکن اب تو سر عام ہو رہی ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ اس سے انتخابات کے بارے میں بے شمار شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو خاتون کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ خاتون اپنے آپ کو کہیں کسی جگہ انہوں نے کلیم کیا ہوگا کہ میرا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ نون سے۔ ان کی صرف ملاقات ہوئی تھی کوئٹہ میں نواز شریف صاحب سے، ہوئی ہوگی، جام کمال صاحب، جہاں بہت سے اور لوگ تھے اس کی بھی ہوئی ہوگی، لیکن ان کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ کورٹ میں گئی ہیں الیکشن کے التوا کے حوالے سے، وہ ان کا ذاتی فیصلہ ہوگا، جام صاحب کا فیصلہ ہوگا، کسی اور کا ہوگا۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی واضح ہے، الیکشن ہونے چاہیے، 8 فروری کو ہونے چاہیے، اور آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تیاریوں میں ہم شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے الیکشن کے لیے درخواستیں لے لیں، اب الیکشن بورڈ بنا دیے، وہ انٹرویو کر رہے ہیں، ہمارا مینیفیسٹو فائنل سٹیج پہ ہے، وی آر ریڈی فار دا الیکشن۔ اچھا علی ظفر صاحب، اب آپ کی پارٹی جو ہے وہ تو الیکشن کی اتنی تیاری کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے آپ سے کہا ہے جی کہ 20 دن میں اپنی پارٹی کا الیکشن کرائیں، اور آپ الیکشن کے لیے جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جگہ پہ کسی اور امیدوار کا بھی آپ نے اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ایک طرف وہ تحریک انصاف سے کہہ رہا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرواؤ، اور دوسری طرف بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن نہیں ہو رہا، تو الیکشن کمیشن کو یہ صورتحال واضح نہیں کرنی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ جی دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو سب سے بڑی غلطی ہے سارے معاملے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا، کہ پتھر پہ ایک لکیر ہے یہ تاریخ اور یہ تبدیل نہیں ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل تبدیل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے دوبارہ سے، جس کا ذکر بھی کر رہے ہیں ابھی، اس کی جو غلطی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک الیکشن شیڈیول اناؤنس نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں بالکل ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی، یہ افواہیں، یہ باتیں، اگر وہ الیکشن شیڈیول اناؤنس کر دیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو ان کی ذمہ داری ہے آئین کے تحت، جس کی لیول پلینگ فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں، جو ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ جو بھی پارٹی ہے جو حصہ لینا چاہتی ہے الیکشن میں اور لینے جا رہی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو،
چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور، اس کو وہ جلسے جلوس کرنے کے پورے اقدامات جو ہیں وہ جو بھی حکم انہوں نے جاری کرنا ہے، جو ان کا حق ہے اور جو ان کی ذمہ داری ہے آئین کے تحت، وہ اس کو جاری کریں تاکہ وہ بھی جلسے کر سکیں۔ اب مثلا یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی پی ٹی آئی، اس کو کسی قسم کے جلسے جلوس یا الیکشننگ کا پروسیس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو نہیں اجازت دی جا رہی، اس کے لیڈرز کو ایک طرح سے بند کیا جا رہا ہے۔ اب یہ حقیقت ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ چپ ہے۔ تو یہ دونوں جو ایشوز ہیں کہ شیڈیول بھی اناؤنس کر رہے اور ایک طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جلسے جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا، تو ایک ایٹماسفیئر نہیں بن رہا۔ ایک چھوٹی سی چیز میں چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے علی ظفر صاحب باتیں آ رہی ہیں، ایک چھوٹی سی چیز کی اگر آپ وضاحت کر دیں، اس کا تعلق آپ کی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے ہے۔ یہ لطیف کھوسا صاحب نے آج ایک دعویٰ کیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مائنس عمران خان تصور بھی نہیں ہے۔ عمران خان نے ان ساری خبروں کی تردید کر دی ہے۔ عمران خان ہی چیئرمین پی ٹی آئی رہے گا۔ عمران خان کے بغیر تصور نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نہیں لے گا یا پارٹی الیکشنز میں وہ چیئرمین نہیں ہوگا۔ میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو مجھے عمران خان نے خود کہا ہے۔ اب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یہ علی ظفر صاحب سے پوچھیے گا، مرمت صاحب سے پوچھیے گا۔ تو علی ظفر صاحب آپ کا نام لیا ہے کھوسا صاحب نے کہ آپ ان سے پوچھیے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو پارٹی کے چیئرمین کے عہدے سے دستبردار نہیں ہوا۔ تو تھوڑا سا کلیریفائی کریں گے آپ کہ اصل صورتحال کیا ہے؟ میرا خیال ہے کھوسا صاحب بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ میرا بھی یہ موقف ہے کہ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب ہی چیئرمین رہیں گے، اور پی ٹی آئی ان کے بغیر نہ ایگزسٹ کر سکتی ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ وہی ڈی فیکٹو چیئرمین ہیں اس پارٹی کے۔ لیکن چونکہ کچھ ہمارے سامنے قانونی مسائل ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ 20 دن میں آپ نے الیکشن کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس بھی فائل ہوا ہے، اپیل جو اس کی پینڈنگ ہے، لیکن جو کیس ہے توشہ خانہ میں، اس میں ان کو سزا سنائی دی گئی ہے۔ حالانکہ وہ سزا ابھی وہ ہو گئی ہے سسپینڈ، لیکن ابھی اس کی اپیل پینڈنگ ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کسی قسم کا بہانہ مل جائے کہ وہ بلا پی ٹی آئی کو نہ دیں یا پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیں، صرف اس لیے کہ وہ کہیں کہ جی عمران خان صاحب نااہل ہیں، یا جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے نامینیشن پیپرز وقت پہ کینسل کر دیں یہ کہہ کے کہ وہ جو چیئرمین جنہوں نے سائن کیا ہے وہ نااہل ہیں۔ تو اس لیے ہم وہ کسی قسم کی غیر قانونی حرکت سے بھی روکنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اگر وہ ایسی حرکت کر کے ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو ہم نے پہلے سے ہی پریمپٹ کیا ہے، اس کو ہم نے ایک طرح سے کینسل آؤٹ کیا ہے کہ ہم فی الحال کے لیے ایک ٹیمپریری طور پہ ایک چیئرمین اپنے ان کے جو نامینیٹڈ ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو ہم الیکشن میں حصہ لینے دیں۔ اور ہو سکتا ہے کل اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی سزا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں، تو پھر امیجیٹلی چینج ہو جائے گا اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گے۔ لیکن جب بھی ان کا یہ فیصلہ آئے گا اسی وقت وہ دوبارہ سے الیکشن ہوگا، اور وہ اس الیکشن میں اپنا حصہ لے کے واپس چیئرمین شپ جو ڈی فیکٹو ہے وہ لیگلائز کر دیں گے۔ اچھا جی، مجھے یہ آئی تھنک کھوسا صاحب نے اس کانٹیکسٹ میں شاید بات کی ہو، کیونکہ میری جو بات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے اسی کا ایک حصہ ہے جس میں پھر آج ہم نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم نامینیشن پینل کیا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے بڑی اہم آبزرویشنز دی ہیں، اور اس کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ فیصل سبزواری صاحب کی پارٹی سے بھی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچستان کے کچھ لاپتہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو مقدمہ ہے اس پہ سماعت ہوئی۔ تو یہ ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا پچھلے دور حکومت میں، اور اس کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ وہ کمیشن قائم کیا گیا تھا۔ اس کمیشن نے 2022 میں مختلف تعلیمی اداروں سے جو بلوچ اسٹوڈنٹس غائب ہوئے تھے اس پر ایک رپورٹ بنا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دی تھی، اور اس کی آج سماعت ہوئی۔ آج بلایا گیا تھا نگران وزیر اعظم صاحب کو، لیکن وہ بیرون ملک تھے، وہ پیش نہیں ہوئے۔ ان کی جگہ پہ وزیر داخلہ
سرفراز بگٹی صاحب پیش ہوئے. اب وزیر داخلہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں نے کچھ دن پہلے انہی کی زبانی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ خود بھی مسنگ پرسن رہ چکے ہیں. ذرا یاد دہانی کے لیے وہ کلپ بھی دیکھ لیں. 2008 میں آپ نے الیکشن لڑا تھا, کوشش کی تھی لڑنے کی, آپ کو غائب کر دیا گیا تھا. تو آپ خود بھی, آپ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ ہیں اور آپ برا نہ منائیے گا, آپ خود بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل رہے ہیں. ماضی کی باتیں. اچھا, ماضی کی باتیں ہیں, ماضی کی باتیں ہیں. لیکن اس وقت جو ہمارے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں, یہ خود بھی مسنگ پرسن رہے ہیں اور ان کو ایک ریاستی ادارے نے غائب کیا تھا. یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اور سرفراز بگٹی صاحب آپ اس کی تردید بھی نہیں کر سکتے. لیکن آج جب آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پوچھا گیا کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کس نے غائب کیا, تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ اگر اگلی تاریخ پر لاپتہ افراد بازیاب نہ ہوئے تو وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور سیکرٹری دفاع اور داخلہ پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دوں گا. ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں, جس کو جو چاہے, جس کے جی میں جو آئے وہ کیے جا رہا ہے. وہ بھی جو بھی لاپتہ شخص بازیاب ہوتا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ میں کیس کی پیروی نہیں کروں گا. جبری گمشدگی والے کیسز میں لوگ آپ کے اپنے اداروں کے پاس ہیں, سارا الزام اسٹیٹ ایجنسیز پر ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانتے بھی نہیں کہ یہ جبری گمشدگی کے کیسز ہیں. اب میرا فیصل سبزواری صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ جب مجھے یاد ہے پچھلے سال آپ لوگوں کی یہ بات چیت ہو رہی تھی, شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ ایک حکومت میں شامل ہو رہے تھے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے, تو آپ لوگوں نے اس وقت اپنے کچھ لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھایا تھا. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ 16 مہینے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں رہے, وہ جو آپ کے کوئی 90 سے زیادہ کارکن لاپتہ تھے کئی سالوں سے, وہ مل گئے کہ نہیں ملے؟ ہم سب اس میں سے کچھ یقیناً آ گئے اور وہ ان حالات میں آئے ہیں. ابھی پھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں میڈیا پہ کوئی پولیٹیکل بڑے نام ہوتے ہیں تو ان کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں 30 دن میں 40 دن میں کیا حشر ہو گیا. میرے کوئی 7-7 8-8 سال بعد کارکنان جو بازیاب ہوئے نا, کبھی کوئی ان کی فوٹیج چلانا چاہے تو حاضر ہے, سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہے, لیکن مکمل ابھی بھی نہیں آئے ہیں. اور یہ بہت ہی ایک افسوسناک پہلو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا, اس میں بھی یہ نقطہ ڈالا تھا. پی ٹی آئی کے ساتھ ہم حکومت میں رہے, اس میں بھی ہمارے کچھ کارکنان, کافی کارکنان بازیاب ہوئے. پھر پی ڈی ایم کے ساتھ ہم گئے, اس میں بھی ہوئے. لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک لاپتہ ہیں, اور اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا ان کے گھرانوں کے ساتھ. ہمارا واضح موقف ہے. ہم کہتے ہی نہیں کہ وہ ان میں سے کوئی بھی آدمی, کسی کو آپ بلینکٹ اپروول دے دیں کہ نہیں یہ بے گناہ ہے. ہو سکتا ہے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو, دانستگی میں, نادانستگی میں, جرم کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے. آپ مقدمہ چلا لیں. ریاست کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں, جس کو قید رکھنا چاہیں اس کو رکھنے کے. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں, شیخ عمر سے لے کر اکرم لاہوری تک, پتہ نہیں کہ دہائیاں ہو گئی ہیں, قید ہیں آپ کے پاس. تو یہ خدا را یہ بات ہم آرمی چیف سے پاکستان کے, ہم پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں سے, ہم پاکستان کے وزرائے اعظم سے سب سے کر چکے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی کراچی سے لے کر بلوچستان اور پاکستان کے طول و عرض میں بے گناہ سیاسی کارکنان کو یا پاکستانیوں کو جو سیاسی کارکن نہ بھی ہو لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے. ٹھیک ہے, مقدمہ جس پہ بنانا ہے بنائیں, بالکل ٹھیک ہے, اور اس کی وہ پیروی کرے. عرفان صدیقی صاحب, کیونکہ آپ نے منشور کی بات کی مسلم لیگ نون کے, تو شاید آپ کو یاد ہو کہ جب نواز شریف صاحب 2013 میں وزیر اعظم بننے والے تھے تو پنجاب ہاؤس میں انہوں نے آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کو اور بہت سی مسنگ پرسنز کی فیملیز کو بلایا تھا. ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے. تو وہ بی تو آج 10 سال گزر گئے ہیں, ابھی بھی سڑکوں پہ ہی ہے, ابھی بھی آج بھی ایک سڑک پہ وہ مظاہرہ کر رہی تھی. تو کیا مسلم لیگ نون اپنا انتخابی منشور میں وہ اس معاملے کو بھی ایڈریس کرے گی؟ میر صاحب, یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس کا تعلق میرا خیال ہے کہ بنیادی انسانی حقوق سے ہے. کسی انسان سے خطا ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, جرم سرزد ہو سکتا ہے, اس کے لیے سزائیں موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, طریقہ کار موجود ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو گھر سے اٹھائیں اور غائب کر دیں.
اور برسوں غائب رہے ہو. جس خاتون کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے خامد کو غالباً اب 15-20 سال ہونے جی وہ 2005 میں غائب ہوئے تھے. جی ہاں, مسعود دیکھیں جنجوعہ نا صاحب. اب 18 سال ہو گئے. تو اب 18 سال میں وہ زندہ ہے نہیں ہے, اور وہ ایگنی جو ہوتی ہے نا یہ موت سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ایک آدمی کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے یا میرا گھر کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے تو وہ رو دھو کے صبر کر لیتا ہے. جب اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے تو وہ تو سولی پہ ٹنگا رہتا ہے, برسوں ٹنگا رہتا ہے. دروازے کی ہر آہٹ پہ وہ چونکتا ہے اور اس کا دل دھڑکتا ہے. یہ غیر انسانی میرا خیال ہے کہ ماحول میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آئین ہم رکھتے ہیں, قانون رکھتے ہیں, ضابطۂ فوجداری رکھتے ہیں, عدالتیں رکھتے ہیں, اور اگر ان لوگوں کو یہ کوئی بہت ہی مکروہ قسم کا جرم کر رہے ہیں تو خاص قسم کی عدالتیں بنا لیں, وہاں ان کو لے جائیں تاکہ کٹا چٹا پتہ تو چلے کہ زندہ ہیں, جیل میں ہیں, کہاں ہیں, پتہ تو چلنا چاہیے نا. جب لاپتہ آ جاتا ہے, میں اپنے لاپتہ بل کو روتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. لاپتہ افراد جو ہیں ان کے والدین پہ کیا گزرتی ہے, ان کے بچوں پہ کیا گزرتی ہے, ان کے بیٹوں پہ, ان کی بیویوں پہ, بہنوں پہ. تو یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. میرا خیال ہے اس کو مل جل کے ہمیں حل کرنا چاہیے. اچھا جی علی ظفر صاحب, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. علی ظفر صاحب, میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ہم یہ مسنگ پرسنز کے ایشو پہ کو بات کرتے تھے تو آپ کی پارٹی کے بہت سے منسٹرز اور جو آپ کا جو سوشل میڈیا سیل ہوتا تھا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہم پہ غداری کے الزامات لگایا کرتے تھے. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے. تو آج کل آپ کی پارٹی کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے اور کچھ بڑے ہی گمبھیر طریقے سے درپیش ہے. تو آپ بھی اپنا جو انتخابی منشور ہے اس میں یہ مسنگ پرسنز کا ایشو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی چیز, کوئی وعدہ کریں گے؟ یہ منشور کی جو کمیٹی ہے اس کا میں حصہ ہوں. ہم اس میں ضرور ڈال رہے ہیں یہ ایشو بھی, یہ ایک حصہ ہوگا منشور کا. بلکہ آپ کو اب تو خیر ہمارے اوپر آپ نے صحیح ذکر کیا کہ بہت سارے لیڈران اسی طرح فورس ڈسپیرنسز ان کی ہو رہی ہیں. میں خود تقریباً 6 ہیبس کارپس پٹیشنز فائل کر چکا ہوں. کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون کدھر ہے. ہوتا یہ ہے سر حامد میر صاحب کہ جب ایک شخص نارمل قانونی رستوں پہ آ کے اس کو آپ ٹرائی کریں, کورٹ میں, عدالت میں ڈالیں, تو وہ ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی انصاف ملے گا. لیکن جب آپ بالکل لاپتہ ہوں تو پھر جس طرح بالکل درست فرمایا کہ وہ جو سزا ہے وہ ہر روز کی, ہر منٹ کی سزا ہے. جو لواحقین, ماں باپ, اس کے بچے, بیوی, بہنیں, بھائی, وہ سارے جو جس طرح ہر روز ہر منٹ کی سزا ان کو ملتی ہے, وہ اسی لیے جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس میں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس میں سب سے بدتر فورس ڈسپیرنس کو رکھا گیا ہے. اور ہمارے آئین میں تو اس کی ممانعت ہے ہی, لیکن یہ ایک ایسا جرم ہے جو کہ انسانیت کے خلاف ہے, اور اس کو انسانیت کے خلاف سب سے برا جرم کہا گیا ہے, جینوسائیڈ کے برابر ہے. سو اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ ہر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہونا چاہیے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم مل کے ہی کام کرنا پڑے گا. اس ایک ایشو پہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں نا ہم؟ میرا خیال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر جو شخص ہے جو آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے اس میں ان میں آپس میں یہ ایک کنسنسس ہے. بالکل ٹھیک ہے اس ایشو پہ. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب, جناب عرفان صدیقی صاحب اور جناب فیصل صاحب. اور میں چلتے چلتے صرف یاد دلانا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے وہ الفاظ جو کچھ دن پہلے انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران کہے تھے کہ یہ جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کو آپ پتھر پر لکیر سمجھیں. اور پھر انہوں نے کچھ میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی, میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جہاں سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے, خواہ یہ افواہ ہے یا کسی کا مطالبہ ہے, تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. کیونکہ اگر اب 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں ہوتے تو خواہ کہنے والے کہہ رہے ہیں جی 2 یا 3 مہینے کا ڈیلے ہے, اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے. کل ہمارے گیسٹ جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوگا اس کا پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا, پاکستانی قوم اس کی بینیفیشری ہوگی. جسٹس قاضی فائز صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا دوبارہ قوم کو بتا دیں کہ 8 فروری کو الیکشن اگر خدا نخواستہ ڈیلے ہوتا ہے تو قوم کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ.